सामीन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प उर्दू जासूसी कहानी जिसका नाम है अंधेर नगरी। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 27 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माई वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। बैरूनी ममालिक के दौरे से वापसी पर आकर उस डॉक्टर ने मुराद को देखा। उसके घुटनों से प्लास्टर हटा दिया गया था। इस हद तक कामयाबी हुई थी कि घुटने मजबूत तो हो गए थे, लेकिन जैसा कि पहले अंदेशा था, वो अपने घुटनों की तरफ से पैरों को नहीं मोड़ सकता। मुराद ने कहा, डॉक्टर, मेरा आधा जिस्म मर चुका था, आपने इसे जिंदा कर दिया है। अगरचे मैं घुटनों को मोड़ नहीं सकता, लेकिन इसी तरह पैरों को सीधा रखकर जीने का आदी हो जाऊंगा। आमना ने उसके शाने को थपक कर कहा, मैं कभी अधूरा इलाज नहीं करती। अगर तुम हौसला करोगे तो मैं चंद माह बाद फिर ऑपरेशन करूंगी। फिर तुम दोनों घुटनों को मोड़ सकोगे। वो खुश होकर बोला, ओ डॉक्टर, मुझे आप पर यकीन है। मैं आपकी बहुत शोहरत सुन रहा हूँ और ये भी देख रहा हूँ कि आपने मेरे मुर्दा पैरों में जान पैदा कर दी है। कभी आजमाइश की घड़ी आएगी तो ये जान आप पर निछावर कर दूंगा। मुझे तुम्हारी जान की जरूरत नहीं, मैं कुछ और चाहती हूँ। आप जो चाहेंगी मैं वो ही करूंगा। आमना ने कहा, मैं एक जवान बेटे की माँ हूं, ये चाहती हूँ कि तुम अपनी औलाद को अपनी तरह मुजरिम ना बनाओ। मुराद ने सर झुका लिया। आमना ने कहा, मुझे ताबानी से मिलने की इजाजत नहीं दी गई, वरना उससे भी यही कहती कि औलाद को इतनी अजमत दो कि माँ का सर कभी ना झुके। वो एक सर्द आह भर कर बोला, पता नहीं अब कभी ताबानी से मिल भी सकूंगा या नहीं, और जब वो मेरी औलाद को जन्म देगा तो उस बच्चे की सूरत भी नहीं देख सकूंगा। शायद उस वक्त तक मैं फांसी पर चढ़ जाऊं। मैंने सुना है कि वो औरत कहने से गुस्से में आ जाती है और ऐसा कहने वालों को अपाहिज बनाकर छोड़ देती है। हाँ डॉक्टर, कभी उससे सामना हो तो उसे यही तासुर दें कि आप उसे मर्द ही समझती हैं। जचगी के बाद उसे भी मौत की सजा हो सकती है। लिबर्टी बम ब्लास्टिंग में कई बेगुनाह इंसान मारे गए हैं। ऐसा करके तुम लोगों ने क्या पाया? पहले तुम दोनों ने सोचा होगा कि एक दिन सबको मरना है, लिहाजा मौत आएगी तो दोनों गले लगकर मर जाएंगे। लेकिन अब तुम दो नहीं हो। तुम दोनों ने आने वाले उस तीसरे के बारे में कभी सोचा था? नहीं डॉक्टर, इतनी दूर तक नहीं सोचा था। मुझ जैसे बाप बनने वाले को अब मौत भारी लगती है। पता नहीं उस माँ बनने वाले के दिल पर क्या गुजर रही होगी। क्या दिल में यह ख्याल आता है कि कोई करिश्मा हो जाए, तुम्हें और ताबानी को एक नई जिंदगी मिल जाए, तो तुम अपने बच्चे के साथ शरीफाना और पुरअमन जिंदगी गुजारोगे और अपने बच्चे को एक अच्छा नेक नाम इंसान बनाओगे? बाखुदा ऐसा ख्याल आता है, फिर अपने आप पर हंसी भी आती है। कांटे बोकर फूल नहीं उगाए जा सकते। हमें अपने बुरे अंजाम तक पहुंचना है। कोई जरूरी नहीं है कि अंजाम बुरा हो। इरादे नेक हों तो अंजाम बदल जाएगा। अगर अपने अंदर के ईमान को जिंदा करते रहोगे तो मैं तुम दोनों को बच्चे के साथ जिंदगी दूंगी। उसने चौंक कर आमना को देखा। वो बोली, खुदा के बाद जिंदगी देने वाला डॉक्टर होता है। मैं जिस मरीज को हाथ लगाती हूँ वो जिंदा घर वापस जाता है। ये कहकर वो उसके कमरे से चली गई। मुराद उसे सोचते हुए नजरों से देखता रहा। वो कमरे से निकलकर एक डॉक्टर के चैम्बर में आई तो वहां इंटेलिजेंस का डीजी बैठा था और कुर्सी के करीब जमशेद अटेंशन खड़ा था। डीजी ने आमना से पूछा, अब तो वो पैरों पर खड़ा हो सकता है? हाँ, मगर सहारे के बगैर खड़ा नहीं रह सकता। उसके घुटनों को मुड़ना चाहिए। मैं और एक माह तक कुछ जरूरी स्टडी करूंगी, फिर उसका ऑपरेशन करूंगी। क्या फिर ऑपरेशन करोगी? मेरे मंसूबे के मुताबिक ये जरूरी नहीं है। पुलिस अस्पताल की लेडी डॉक्टर ने रिपोर्ट दी है कि ताबानी को अस्पताल से ले जाया जा सकता है। अब वो किसी भी दिन वहां से फरार होगी। होगी नहीं, होगा। प्लीज आप ताबानी की नफ्सियात को समझकर उसे मर्द ही समझा करें। बाय द वे, आप ये क्यों सोच रहे हैं कि वो अस्पताल से फरार होगा? ये कानूनी मामलात हैं, हम अपने तौर पर इस केस को हैंडल कर रहे हैं। मैं इस केस में आपको मुराद के ऑपरेशन के लिए लाया था। अब आपका काम खत्म हो चुका है। नहीं ऑफिसर, मैं कह चुकी हूं कि अभी मुराद का एक और ऑपरेशन जरूरी है। सॉरी, मैं मजीद ऑपरेशन की इजाजत नहीं दूंगा। आमना ने मुस्कुराकर कहा, यह पुलिस स्टेशन और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट नहीं, अस्पताल है। आप डॉक्टर के फैसले के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएंगे? फिर मैं लेडी सर्जन आमना हूं। मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे मरीज को कानून का कोई मुहाफिज नहीं ले जा सकेगा। आप इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल को चैलेंज करती हैं। अभी तो सिर्फ बातें हैं। मैं अपने मरीज को अपने जेरे इलाज रखने के लिए इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ डॉक्टर्स को सिर्फ एक कॉल करूंगी, तो क्या आप फिर कोई जवाबी कार्रवाई कर सकेंगे? डीजी ने मुस्कुराकर कहा,
ڈاکٹر آپ قابل احترام ہیں، آپ نے ساری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا ہے، میں آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے مریض کو یہاں سے نہیں لے جاؤں گا۔ آپ مجھے قابل احترام کہہ رہے ہیں لیکن مجھے تابانی سے ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ وہ آپ کی مریضہ، میرا مطلب ہے آپ کا مریض نہیں ہے۔ کیا یہی وجہ ہے یا کوئی اور بات؟ آپ پہلے بھی تابانی سے ملنے کی فرمائش کر چکی ہیں۔ میں صاف اور سیدھی بات کہتا ہوں، آپ کے خلاف بے شمار رپورٹس ہیں۔ آپ کی پہنچ صرف عالمی سطح کے معزز ڈاکٹروں تک نہیں، عالمی سطح کے خطرناک مجرموں تک بھی ہے۔ آپ دم توڑتے ہوئے مریضوں کو بھی زندگی کی طرف واپس لے آتی ہیں۔ کیا مرنے والوں کو زندگی دینا جرم ہے؟ یہی تو مشکل ہے کہ آپ ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے مجرمہ نہیں کہلا سکتی۔ میرا خیال ہے آپ دنیا کی پہلی خاتون ہیں جو دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک تمام معزز ہستیوں اور تمام خطرناک مجرموں کے لیے قابل احترام ہیں۔ اگر آپ نے تابانی کا کیس ہاتھ میں لیا تو ہم بے بس ہو جائیں گے۔ خدا کا شکر ہے کہ تابانی کے سلسلے میں آپریشن کا کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے وہاں آپ کی ضرورت نہیں۔ آمنہ نے مسکرا کر کہا، آپ بھول رہے ہیں کہ تابانی کی جنس تبدیل ہوئی ہے، وہ مرد سے عورت بنا ہے۔ ایسے کیس میں زچگی کے وقت آپریشن کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ آپ دعا کریں آپریشن پیچیدہ نہ ہو، اگر پیچیدہ ہوا تو میں پہنچ جاؤں گی۔ میں سمجھتا ہوں ایسا وقت نہیں آئے گا۔ ڈی جی نے کرسی سے اٹھ کر جمشید سے کہا، چلو، مراد ان کا مریض ہے، ان کی مرضی کے مطابق اسے یہیں رہنے دو۔ جب یہ مراد کو ہسپتال سے ڈسچارج کریں گی تو ہم اسے پولیس کسٹڈی میں پہنچا دیں گے۔ ڈی جی ڈاکٹر سے مصافحہ کر کے پھر آمنہ کو سلام کر کے جمشید کے ساتھ کمرے سے باہر آیا، پھر بولا، میں نہیں جانتا تھا کہ یہ مراد کا ایک اور آپریشن کرے گی، اس طرح اسے اور 2-3 ماہ تک یہاں رکھے گی۔ تم ایک کام کرو، مراد کے کمرے میں ڈیٹیکٹیو آلات چھپا کر رکھوا دو۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ مراد سے کن موضوعات پر گفتگو کرتی ہے۔ میں ڈیٹیکٹیو آلے وہاں رکھوا دوں گا۔ مجھے بھی ڈاکٹر آمنہ پر شبہ ہے، وہ ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے مراد کو وزٹ کرنے گئی تھی۔ ہمیں ڈاکٹر کے چیمبر میں پتا چلا کہ وہ آدھے گھنٹے سے اس کے پاس ہے۔ آمنہ جیسی مصروف ڈاکٹر صرف ایک مجرم مریض کے ساتھ اتنا وقت کیوں ضائع کرتی ہے؟ آئندہ ہمیں ڈیٹیکٹیو آلے سے معلوم ہو جائے گا۔ وہ باتیں کرتے ہوئے ہسپتال سے باہر چلے گئے۔ ڈاکٹر کے چیمبر میں بیٹھی ہوئی آمنہ سوچ رہی تھی کہ ڈائریکٹر جنرل اتنے یقین سے کیوں کہہ رہا تھا کہ تابانی ہسپتال سے فرار ہوگا۔ اس کے سامنے بیٹھے ہوئے ڈاکٹر نے کہا، آپ کی شخصیت بڑی باوقار ہے۔ آپ کے چہرے، آواز اور لہجے سے ایسا رعب اور دبدبہ ظاہر ہوتا ہے کہ ڈائریکٹر جنرل جیسے لوگ آپ کے سامنے بول نہیں پاتے۔ آمنہ نے کہا، انسان سچا اور کھرا ہو اور اس کے اعمال اچھے اور مستحکم ہوں تو اس کی شخصیت خود ہی باوقار بن جاتی ہے۔ اس ملک کے اکابرین اور قانون کے تمام اعلیٰ عہدیدار جانتے ہیں کہ آپ ڈبل رول پلے کرتی ہیں۔ ساری دنیا میں نیک نام بھی ہیں اور زندگی اور موت سے لڑنے والے مجرموں کو زندگی کی طرف واپس لانے اور انہیں تحفظ دینے کے سلسلے میں بدنام بھی ہیں، اور اپنے ایسے عمل کو قانونی حیثیت دے دیتی ہیں۔ میں نے جب بھی کسی خطرناک مجرم کا آپریشن کیا، اسے زندگی دی، وہ کبھی میرے پاک وطن میں تخریبی کارروائی کے لیے دوبارہ نہیں آیا۔ میں ان سے آپریشن کا یہی معاوضہ لیتی ہوں۔ وہ صحت یاب ہوتے ہی میرے وطن کی مٹی کو سلام کر کے جاتے ہیں، پھر لوٹ کر نہیں آتے۔ یو آر سو گریٹ ڈاکٹر، ہم سب آپ کو سلام کرتے ہیں۔ ایک نرس نے آ کر کہا، ڈاکٹر 10 نمبر کے مریض کی حالت بہت خراب ہے، آپ پلیز اسے اٹینڈ کریں۔ ڈاکٹر فوراً ہی اٹھ کر آمنہ کو سلام کرتے ہوئے نرس کے ساتھ چلا گیا۔ آمنہ چند لمحوں تک سوچتی رہی، پھر اس نے ڈاکٹر کی میز کے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر گاڈ فادر ہاشم جان کے نمبر ڈائل کیے۔ رابطہ ہونے پر آمنہ کی آواز سنتے ہی ہاشم جان نے پوچھا، باجی آپ نے مجھے یاد کیا ہے، آپ خیریت سے ہیں نا؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تمہیں مراد علی اور تابانی کا کیس معلوم ہے؟ اس سلسلے میں کم جانتا ہوں۔ آپ اس کیس میں دلچسپی لے رہی ہیں تو پوری معلومات حاصل کر لوں گا۔ آپ کیا چاہتی ہیں؟ تابانی کو پولیس اسپتال میں بڑے سخت پہرے میں رکھا گیا ہے، کسی کو اس سے ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، حتیٰ کہ مجھے بھی اجازت نہیں دی گئی۔ انٹیلیجنس کے ڈی جی نے بڑے یقین سے کہا ہے کہ تابانی ہسپتال سے فرار ہوگا۔ تم سمجھ سکتے ہو کہ پولیس والے کسی مجرم کو فرار ہونے کا موقع دیتے ہیں تو کسی عدالتی کارروائی کے بغیر اسے کاؤنٹر فائرنگ میں ہلاک کر کے مجرم ثابت کر دیتے ہیں۔ میں تابانی کی زندگی اور سلامتی چاہتی ہوں۔ میری پیاری باجی، بس اتنی سی بات ہے، وہ زندہ بھی رہے گا اور سلامت بھی۔ آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ آمنہ نے ریسیور رکھ دیا۔ شام کو 4 بجے ایک نرس نے تابانی کے کمرے میں آ کر پھولوں کا ایک بکے اسے دے کر کہا، یہ انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ تابانی نے اس بکے کو لے کر کہا، اس ڈی جی سے کہو کہ آئندہ پھول نہ بھیجیں، صرف ایک پرچی پر یہ لکھ کر بھیج دیں کہ میرا مراد کس جیل میں ہے۔ نرس چلی گئی۔ وہ بکے ایک پرانے اخبار میں آدھا لپٹا ہوا تھا۔
تابانی نے اخبار کو بکے سے الگ کرنے کے لیے اسے ہاتھ لگاتے ہوئے دیکھا تو ایک دم سے چونک کر اٹھ بیٹھا۔ وہ ایک پرانا اخبار تھا، اس میں مراد کی تصویر شائع ہوئی تھی۔ تصویر کے نیچے لکھا تھا: مجرم مراد علی نے حوالات سے فرار ہو کر پولیس مقابلے میں ایک سپاہی کو ہلاک کر دیا۔ جواباً پولیس نے گولیاں چلا کر اسے بری طرح زخمی کر دیا ہے۔ اب ایک ہسپتال میں اس کا علاج کیا جا رہا ہے۔ تبانی بستر سے اتر کر چیختا ہوا دروازے پر آیا، پھر بولا: میں مراد پر گولیاں چلانے والوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ مجھے بتاؤ اسے کس ہسپتال میں رکھا گیا ہے۔ دروازے پر کھڑے ہوئے سپاہیوں نے گنیں سیدھی کر لیں۔ ایک نے کہا: تم دروازے سے باہر قدم رکھو گے تو تم پر گولیاں چلائی جائیں گی۔ ہمیں سختی سے حکم دیا گیا ہے کہ دروازے سے باہر آتے ہی تمہیں گولیوں سے چھلنی کر دیا جائے۔ تبانی نے حقارت سے کہا: میں بچپن سے ایسے کھلونے سے کھیلتا آیا ہوں۔ اگر ابھی ڈی جی سے میری بات نہ کروائی گئی تو اس ہسپتال میں قیامت برپا کر دوں گا۔ ایک جونیئر افسر نے آ کر کہا: تم کمرے میں آرام سے بیٹھو، ہنگامہ نہ کرو، ابھی یہاں فون کنیکشن دیا جا رہا ہے، تم ڈی جی صاحب سے بات کر سکو گے۔ وہ غصے سے پاؤں پٹکتا ہوا بستر کے سرے پر آ کر بیٹھ گیا۔ دو ملازم ایک ٹیلی فون سیٹ لے کر آئے۔ ایک نے تار ٹیلی فون سوئچ سے منسلک کر کے اس کا ریسیور اٹھایا، کسی کے نمبر ڈائل کر کے فون کو آزمایا، پھر ایک ملازم نے ریسیور کریڈل پر رکھ کر کہا: یہ کام کر رہا ہے، آپ بات کر سکتے ہیں۔ دونوں ملازم چلے گئے۔ تابانی نے جونیئر افسر سے کہا: ڈی جی سے رابطہ کرواؤ، کمان ہری اپ۔ جونیئر افسر نے ریسیور اٹھا کر ڈی جی سے رابطہ کیا، پھر کہا: سر، میں سہیل احمد بول رہا ہوں، تابانی آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ جواب سننے سے پہلے ہی تابانی نے ریسیور اس سے چھین کر اسے کان سے لگایا، پھر کہا: ہاں، میں تابانی ہوں۔ میرے یار کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے وہ تمہیں بہت مہنگا پڑے گا۔ ڈاکٹر نے مجھے غصہ کرنے اور چیخنے چلانے سے منع کیا ہے۔ اگر مجھے پرسکون رکھنا چاہتے ہو تو بتاؤ، مراد کا علاج کس ہسپتال میں ہے؟ ڈی جی نے کہا: کوئی کارنامہ دکھایا جائے تو انعام ملتا ہے۔ اپنے پیا سے ملنا چاہتی ہو تو سوری، چاہتے ہو تو اسے تلاش کرو، وہ اسی شہر کے ایک ہسپتال میں ہے۔ یہاں ہسپتال کے اندر اور باہر مسلح پولیس کا سخت پہرا لگا کر کہتے ہو کہ میں مراد کو تلاش کرنے جاؤں؟ فور یور کائنڈ انفارمیشن، میں ایک ایک کو موت کے گھاٹ اتار کر یہاں سے جا سکتا ہوں، لیکن مراد کو ڈھونڈنے میں وقت لگے گا۔ صرف اس ہسپتال کا نام بتا دو، پھر دیکھو میں یہاں سے کیسے جاؤں گا۔ میں تمہیں ہسپتال سے جانے کی اجازت دے سکتا ہوں، یہاں تم پر کوئی گولی نہیں چلائے گا۔ تمہیں صرف آدھے گھنٹے کی رہائی ملے گی، پھر آدھے گھنٹے بعد پوری پولیس فورس تمہیں چاروں طرف سے گھیر لے گی۔ جس ہسپتال میں مراد ہے وہاں بھی تمہیں گرفتار کیا جا سکے گا۔ تابانی نے کچھ سوچ کر کہا: ہم نے تربیتی کیمپ میں بہت کچھ سیکھا ہے، تمہاری یہ بچگانہ پلاننگ سمجھ میں آ گئی ہے۔ تم نے مراد کو بھی فرار ہونے کا موقع دے کر اسے زخمی کیا ہوگا، جبکہ پولیس مقابلے کا نام دے کر مجرم کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ ہم اسے قتل سے بھی بدترین سزا دینا چاہتے تھے۔ اس کے دونوں پیروں کو گولیاں سے چھلنی کر دیا تھا اور گھٹنے کی ہڈی کو ایسا چکنا چور کیا تھا کہ اس کا آدھا جسم ہمیشہ کے لیے مردہ ہو جاتا۔ لیکن ایک عالمی شہرت یافتہ لیڈی سرجن آمنہ نے ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ جو گھٹنے کبھی ثابت و سالم نہیں ہو سکتے تھے، ان کی ہڈیوں کو جوڑ کر اسے کھڑے ہونے اور چلنے کے قابل بنا دیا ہے۔ تم نے مراد کو فرار ہونے کا موقع دے کر اسے ایک مجرم ثابت کر دیا ہے۔ اب مجھے بھی مفرور ثابت کرنے کے لیے آدھے گھنٹے کی رہائی دے رہے ہو، جبکہ مراد تک آدھے گھنٹے میں نہیں پہنچ سکوں گا۔ ہسپتال کے باہر جاتے ہی مجھ پر گولیاں برسائی جائیں گی۔ تم اس سے عشق کرتی ہو، میرا مطلب ہے کرتے ہو۔ عاشق تک پہنچنے کے لیے خطرہ مول لو۔ میں تو مراد تک ضرور پہنچوں گا، مگر ذرا موجودہ حالات پر غور کر لوں، پھر تم سے رہائی چاہوں گا۔ شام کے 5 بجنے والے ہیں، تم آج رات 12 بجے تک جب بھی ہسپتال سے جانا چاہو گے تمہیں کوئی نہیں روکے گا۔ اس کے بعد پھر سخت پہرا لگا دیا جائے گا اور تم کبھی مراد سے نہیں مل سکو گی۔ وہ غصے سے چیخ کر بولا: سکوں گی نہیں، سکوں گا۔ تم مجھے تیش دلانے کے لیے شروع سے گفتگو کے دوران میں مجھے عورت کہہ کر مرد کہتے رہے ہو۔ کوئی بات نہیں، ابھی میں حراست میں ہوں، یہاں سے نکلنے کے بعد تمہیں مردانگی دکھاؤں گا۔ اس نے ریسیور رکھ دیا، کمرے کے کھلے ہوئے دروازے کی طرف دیکھنے اور سوچنے لگا، پھر اس نے دروازے کے پاس آ کر دیکھا، اب وہاں کوئی مسلح سپاہی نہیں تھا۔ اس نے کمرے کے باہر آ کر دور تک کوریڈور میں دیکھا، ایک بھی سپاہی نظر نہیں آیا۔ اس نے کمرے میں آ کر دروازے کو اندر سے بند کر دیا، پھر ٹیلی فون کے پاس بیٹھ کر اپنے نیل کے ننھے سے چاقو سے اس فون کے ماؤتھ پیس اور کریڈل کے نچلے حصے کو کھول کر دیکھا۔ اس کے اندر ایک سراغ رساں آلہ تھا، جس کے ذریعے اس فون پر ہونے والی گفتگو کہیں دور دوسری طرف سنی جا سکتی تھی۔ اس نے آلے کو وہاں سے نکال کر ٹیلی فون سیٹ کو پہلے کی طرح جوڑ دیا اور اس آلے کو بستر کے نیچے چھپا دیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک سنائی دی۔ اس نے دروازہ کھولا، سامنے جمشید کھڑا تھا۔
اس نے کہا، ہماری پرانی جان پہچان ہے، تم نے یقیناً مجھے یاد رکھا ہوگا۔ تابانی نے کہا، تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں، ہماری تباہی کے تم ہی ذمہ دار ہو۔ تباہی تم نے دیکھی کہاں ہے، اب دیکھو گے۔ تمہیں یہ اطلاع دینے آیا ہوں کہ اب سے رات 12 بجے تک ہسپتال کے اندر اور باہر کوئی سپاہی نہیں رہے گا۔ موقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، اس کے بعد تمہارے لیے رہائی ناممکن ہو جائے گی۔ اور کچھ کہنا چاہتے ہو؟ ہاں، جب تمہیں اور مراد کو گرفتار کر کے تھانے لایا گیا تھا تو تم نے ہمارے ایک افسر پر جوڈو کراٹے کا داؤ آزما کر دور پھینک دیا تھا اور چیلنج کیا تھا کہ تمہیں عورت کہنے والا کوئی مرد کا بچہ ہے تو ایک ایک کر کے سامنے آئے، لیکن میں نے تمام افسران اور سپاہیوں کو روک دیا تھا۔ تم نے یہ مہربانی کیوں کی تھی؟ اس لیے کہ اس وقت تم حمل ظاہر ہونے کے پرابلم میں تھے۔ لیڈی ڈاکٹر تمہارے لیے ہسپتال میں داخل ہونے کی سفارش کر رہی تھی۔ میں نہیں چاہتا کہ ایسے وقت ہم میں سے کوئی مردانگی دکھانے کے لیے تمہارا چیلنج قبول کرے۔ جمشید نے اپنے لباس کے اندر سے ایک ریوالور نکال کر کہا، میڈیکل رپورٹ کے مطابق فی الحال تمہیں کوئی پرابلم نہیں۔ اس ریوالور کو دیکھو۔ اس نے ریوالور کا چیمبر دکھایا۔ چیمبر کے کسی بھی خانے میں گولی نہیں تھی۔ وہ بولا، یہ ریوالور صبح تک خالی رکھوں گا، اس میں ایک بھی گولی نہیں رہے گی۔ تمہیں اپنے ناقابل شکست فائٹر ہونے پر ناز ہے۔ میں صبح سے پہلے اپنے ان دو خالی ہاتھوں سے تمہارا حلیہ بگاڑتا ہوا آہنی سلاخوں کے پیچھے بند کروں گا۔ وش یو بیڈ لک۔ وہ ریوالور کو لباس کے اندر رکھتا ہوا وہاں سے جانے لگا۔ تابانی بڑی حقارت سے مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ کاشف اکبر غصے اور بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اس کا خاص مشیر اور صوبائی پارٹی کا لیڈر رحمان چنا ایک طرف کھڑے تھے۔ نازاں کا باپ وڈیرا کمال سالے اور اس کا بیٹا جمال سالے صوفوں پر بیٹھے تھے۔ کاشف اکبر نے ٹہلتے ٹہلتے رک کر رحمان چنا کو دیکھا، پھر کہا، آپ صرف ہمارے صوبائی پارٹی لیڈر نہیں بلکہ اس صوبے کے بے تاج بادشاہ ہیں۔ یہاں کے تمام اہم علاقے آپ کے کنٹرول میں ہیں۔ پولیس ہے، انتظامیہ ہے، ڈاکو ہیں اور پتھارے دار وغیرہ سبھی آپ کے جی حضوری کرتے ہیں۔ اتنی قوت اور اختیارات اور وسائل رکھنے کے باوجود صرف ایک شخص، صرف ایک راجہ نواز آپ کی گرفت میں آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا۔ رحمان چنا نے کہا، سندھ کے پہاڑی دلدلی علاقے اور گھنے جنگلات ایسے ہیں کہ ایک شخص کہیں بھی مہینوں چھپ کر رہ سکتا ہے۔ وڈیرا کمال سالے نے کہا، وہ ایک نہیں ہے، تنہا نہیں ہے، میری بیٹی نازاں اس کے ساتھ ہے۔ راجہ نواز جہنم میں جائے، میری بیٹی تو مجھے ملنی چاہیے۔ کاشف اکبر نے کہا، سائیں آپ کی بیٹی ضرور ملے گی، آپ میری مصروفیات کو سمجھتے ہیں۔ میں ایک دن کے لیے یہاں آیا تھا لیکن نازاں کی خاطر 4 دنوں سے ہوں۔ مشیر نے کہا، آپ وڈیرے سائیں اور ان کی بیٹی کی محبت میں بہت بڑا سیاسی نقصان اٹھا رہے ہیں۔ آپ کو اسلام آباد میں ہونا چاہیے۔ لندن سے ہماری ایجنسی کے سیکرٹری نے رپورٹ دی ہے کہ نیک بخت لندن سے امریکہ گیا تھا، وہاں سے کوئی بڑا گیم کھیل کر پھر لندن واپس آ گیا ہے۔ وہاں اس کی بڑی پراسرار مصروفیات ہیں۔ ہمارے آدمی وہاں نیک بخت کی چالوں کو اچھی طرح سمجھ نہیں پا رہے۔ کاشف اکبر نے کہا، وڈیرا سائیں سے میری برسوں کی دوستی ہے، میں دوست اور اس کی بیٹی کی خاطر سیاست کو چھوڑ سکتا ہوں۔ جب تک نازاں یہاں نہیں لائی جائے گی میں سائیں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ وڈیرے کمال سالے نے صوفے سے اٹھ کر بڑی عقیدت سے کاشف اکبر کا ہاتھ تھام لیا، پھر کہا، مجھے آپ کی دوستی پر فخر ہے، آپ میری پریشانی نہیں دیکھ سکتے، میں بھی آپ کو نقصان پہنچانے والی بات نہیں کروں گا، اور سیاست تو ہم وڈیروں کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کے بغیر ہم اپنے اپنے علاقے کے حکمران بن کر نہیں رہ سکتے۔ جمال سالے نے کہا، آپ میری بہن کی خاطر صرف اپنا نہیں، ہم سب کا نقصان کریں گے۔ رحمان چنا صاحب پوری کوشش کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، آپ کو اسلام آباد اور لندن جانا چاہیے۔ کاشف اکبر نازاں کے لیے پریشانی ظاہر کرتا رہا اور دونوں باپ بیٹا ضد کرتے رہے کہ کاشف اکبر کو صرف سیاست پر توجہ دینا ہے۔ اس طرح ان سب کے درمیان 1 گھنٹے تک بحث ہوتی رہی، پھر کاشف اکبر نے ہار ماننے کے انداز میں کہا، آپ سب اس قدر مجبور کر رہے ہیں تو میں ابھی شام کی فلائٹ سے چلا جاؤں گا۔ پھر ان کے درمیان تھوڑی دیر تک یہ منصوبہ بنتا رہا کہ آئندہ کس طرح نازاں اور راجہ نواز کو ٹریپ کیا جائے۔ وڈیرا کمال سالے اور اس کا بیٹا جمال سالے نئے منصوبے سے مطمئن ہو کر کاشف اکبر سے گلے مل کر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد کاشف اکبر نے اطمینان کی گہری سانس لے کر کہا، یہ باپ بیٹے تو کمبل بن گئے تھے، خدا کا شکر ہے میں آج ہی یہاں سے چلا جاؤں گا۔ مشیر نے کہا، ان باپ بیٹے کو آئندہ مطمئن کرنے کے لیے نازاں کو یہاں زندہ نہیں لانا چاہیے، ورنہ وہ آپ کے خلاف بہت زہر اگلے گی۔ سیاست میں رہ کر حسین عورتوں کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔ نازاں کا غضبناک حسن دیکھ کر میں دیوانہ ہو گیا تھا، اب وہ حسینہ حلق میں ہڈی کی طرح پھنس گئی ہے۔ چنا صاحب، آپ میرے لیے کوئی بہت بڑا کام کرنا چاہتے ہیں تو کسی بھی طرح نازاں کو ہلاک کرا دیں، وہ زندہ رہے گی
تو صوبائی اور قومی اسمبلیوں سے ہمارے 6 ارکان کم ہو جائیں گے۔ رحمان چنا نے کہا، آپ مطمئن ہو کر جائیں، میں نازاں اور راجہ نواز کی ہلاکت کی خبر جلد ہی سناؤں گا۔ فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ رحمان چنا نے ریسیور اٹھا کر پوچھا، ہیلو، کون؟ حضور، میں آپ کا خادم ہلڑی شاہ کریم کے تھانے سے بول رہا ہوں۔ آپ کو خوشخبری سناتا ہوں، وہ راجہ نواز گرفتار ہو گیا ہے، اس کے ساتھ نازاں بھی ہے۔ رحمان چنا نے خوشی سے چیخ کر کہا، کیا سچ کہتے ہو؟ راجہ نواز گرفتار ہو گیا ہے؟ او گاڈ، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ یہ یقین نہ آنے والی خبر ہے، آپ تھانے دار سے تصدیق کر لیں۔ چند سیکنڈ بعد تھانے دار کی آواز سنائی دی۔ اس نے کہا، سر، میں تو کاشف اکبر صاحب کا تابع دار ہوں۔ انہوں نے اپنے اقتدار کے دور میں مجھے یہاں تھانے دار لگوایا تھا۔ میں انسپیکٹر غلام رسول ہوں۔ رحمان چنا نے کہا، جسٹ اے مومنٹ۔ پھر اس نے ریسیور کے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر کاشف اکبر سے کہا، سر، اپنے دور حکومت میں آپ نے ایک شخص غلام رسول کو ہلڑی شاہ کریم کے تھانے میں انسپیکٹر کا عہدہ دلایا تھا، آپ کو یاد ہے؟ کاشف اکبر نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا، ہم اقتدار میں رہ کر ہزاروں افراد کو ایسی چھوٹی چھوٹی نوکریاں دیتے رہتے ہیں، یہ بندہ بھی ہمارے احسان مندوں میں سے ہوگا۔ کیا واقعی اس نے راجہ نواز کو گرفتار کیا ہے؟ ہمارے ایک مخبر کا یہی دعویٰ ہے۔ میں نے تھانے دار سے پوری بات نہیں کی، کیا آپ بات کریں گے؟ میں ایسے چھوٹے لوگوں سے کیا بات کروں؟ آپ اس کمینے کی گرفتاری کی تصدیق کریں۔ رحمان چنا نے فون پر پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ راجہ نواز گرفتار ہو چکا ہے اور کیا نازاں اس کے ساتھ ہے؟ حضور، بالکل سچ ہے، لیکن میں نے دشمن بن کر انہیں حوالات میں نہیں، اپنے گھر میں مہمان بن کر پناہ دی ہے۔ راجہ کو پورا یقین دلایا ہے کہ آپ حضرات کو ان کی یہاں موجودگی کا پتہ نہیں چلے گا۔ یہ تو تم نے بہت دانش مندی کا ثبوت دیا ہے۔ وہ راجہ ہمارے آدمیوں کے وہاں پہنچنے تک مطمئن رہے گا۔ کاشف اکبر صاحب تمہیں بہت انعام دیں گے اور تمہاری ترقی کے لیے سفارش بھی کریں گے۔ کاشف اکبر نے کہا، چنا صاحب، اپنے آدمیوں کو اتنی دور بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ یوں بھی نازا کو یہاں نہیں لانا۔ راجہ کو پہلی فرصت میں ختم کر دینا چاہیے۔ وہ تھانے دار ان دونوں کو گولی مار کر ان کی لاشوں کو جنگل میں پھینکوا سکتا ہے۔ چنا نے فون پر کہا، غلام رسول، کیا تم اور تمہارے سپاہی ان دونوں کو ہلاک نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں حضور، لیکن ویکن نہیں، پکی بات کرو۔ ہمارا ایک آدمی اس کام کے عوض آج ہی 1 لاکھ روپے تمہارے لیے لائے گا۔ ان لاشوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، ان کی تصویریں اتار کر ہمیں لا کر دکھائے گا، اور سودا پکا کرو۔ سودا تو برابر کے لوگوں میں ہوا کرتا ہے، ہم تو آپ کے نوکر ہیں۔ آپ نے حکم دیا ہے، سمجھیں کہ ان کی سانسیں پوری ہو چکی۔ آپ کے آدمی کو ان دونوں لاشوں کی درجنوں تصاویر مل جائیں گی، لیکن آپ اپنے بندے کو آج رات تک پہنچنے کا حکم دیں۔ وہ دیر کرے گا تو لاشیں متعفن ہوں گی، انہیں جلد سے جلد کہیں دفن کرنا ضروری ہے۔ ابھی 11 بجے ہیں، اسے روانہ کیا جا رہا ہے، وہ رات کے 8 یا 9 بجے تک وہاں پہنچ جائے گا۔ رحمان چنا نے فون بند کر کے ایک ملازم کو بلایا، اس سے پوچھا، تم ہلڑی شاہ کریم کے قریب رہتے ہو؟ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر بولا، جی سائیں، شاہ کپور میں رہتا تھا، ہلڑی شاہ کریم کا ایک علاقہ میرا دیکھا ہوا ہے۔ تو موٹر سائیکل پر ابھی 1 لاکھ روپے لے کر وہاں کے تھانے دار غلام رسول کے پاس جاؤ، وہ رقم اسے دے کر کچھ تصویریں لے آؤ۔ نازاں اور راجہ نواز کی لاشیں بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آنا۔ یہ نازاں اور راجہ کون ہیں سائیں؟ کوئی بھی ہے، تم ان کی لاشوں کو آنکھوں سے دیکھو اور ان کی تصویریں لے آؤ۔ کاشف اکبر نے اپنے سیکٹری سے کہا، اسے بڑے نوٹوں والی 1 لاکھ روپے کی گڈی دے دو۔ ملازم نے عرض کیا، سائیں کا درجہ اونچا رہے، میں نے آپ سے 10,000 روپے قرض مانگے تھے، آپ کی مہربانی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اپنی گھر والی وہیں شاہ کپور سے لاؤں گا۔ کاشف اکبر نے کہا، پہلے یہ کام کرو، پھر شادی کے لیے چلے جانا، تمہیں روپے مل جائیں گے۔ وہ ملازم دونوں ہاتھ جوڑ کر سر جھکا کر الٹے پاؤں چلتا ہوا سیکٹری کے ساتھ چلا گیا۔ کاشف اکبر نے کہا، ایک بار ایک شکاری دوست نے مجھ سے کہا تھا کہ اس نے ایک بہت ہی خونخوار شیر کو اپنی بندوق سے ہلاک کیا تھا۔ اس شیر کی اتنی دہشت تھی کہ اس کے مرنے کے بعد بھی وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اسے کئی منٹ تک یقین نہیں آیا کہ وہ مر چکا ہے۔ مجھے بھی بے چینی سی ہے، پتہ نہیں راجہ نواز مارا جائے گا یا نہیں۔ سائیں، تھانے دار سے اس شیر کو مہمان خانے کے پنجرے میں رکھا ہے، موت اس کا مقدر بن چکی ہے۔ چنا صاحب، اس ملازم کو حکم دیں راستے میں کہیں آرام نہ کرے، کل صبح تک یہاں آ کر آپ کو رپورٹ دے اور ان کی لاشوں کی تصویریں دکھائے۔ میں کل صبح اسلام آباد میں آپ کے فون کا انتظار کروں گا۔ رحمان چنا ملازم کو حکم دینے کے لیے سیکٹری کے دفتری کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد لندن سے اس کی ایجنسی کے لیڈر نے مخاطب کیا، سر، ایک چونکا دینے والی خبر سنا رہا ہوں۔ نیک بخت سے تعلق رکھنے والی انیلا بانو جو پاکستان میں قتل کر دی گئی تھی، وہ زندہ ہے اور لندن میں ہے۔ کاشف اکبر نے فون کے وائڈ اسپیکر کو آن کیا تاکہ مشیر سن سکے، پھر حیرانی سے پوچھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ جو انیلا یہاں مر چکی تھی
وہ لندن میں زندہ کیسے ہو گئی؟ کہیں تمہاری آنکھیں دھوکہ تو نہیں کھا رہی؟ نو سر، ہمارے کئی پارٹی ورکرز نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آپ پاکستان میں نیک بخت کے خلاف مہم چلا رہے تھے کہ اس نے اسکینڈل کو ختم کرنے کے لیے انیلا کو ختم کروا دیا۔ شاید کل سے انیلا ان لندن اور انیلا پلیز ڈبل روڈ جیسے عنوانات سے خبریں شائع ہوں گی۔ اس کا مطلب ہے نیک بخت کے خلاف ہماری زبردست مہم ناکام ہو جائے گی۔ یہ مسٹری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ سر، یہ تو یقینی بات ہے کہ نیک بخت اس حسینہ سے پیچھا چھڑانا چاہتا ہے۔ اس نے مرڈر کی بھی کوشش کی ہوگی لیکن امیر حمزہ نے اسے بچا لیا۔ اس نے چونک کر پوچھا، امیر حمزہ؟ جی ہاں، وہ بھی لندن میں ہے۔ ہم نے ایک رات اسے انیلا کے ساتھ 5 اسٹار ہوٹل میں دیکھا تھا۔ جب وہ ہوٹل سے جانے لگے تو ہم نے اس کا تعاقب بھی کیا تھا، لیکن اس کے خفیہ محافظوں نے ہماری کار کے ایک پہیے کو برسٹ کر دیا۔ کاشف اکبر نے کہا، یہ خبریں اس حد تک میرے لیے اطمینان بخش ہیں کہ امیر حمزہ پاکستان میں نہیں، اور وہ مجھے نظر انداز کر کے نیک بخت کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ وہ نیک بخت کے ساتھ الجھا رہے گا تو میرا بھلا رہے گا۔ سر، ایک اور مزے کی خبر ہے۔ وہ نیک بخت سے شاید اس لیے الجھ رہا ہے کہ وہ انیلا پر عاشق ہو گیا ہے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ امیر حمزہ جیسا سنجیدہ، خشک اور پتھر جیسا آدمی کبھی عشق و محبت کے چکر میں نہیں پڑے گا۔ پڑ چکا ہے سر۔ انیلا کے حسن و شباب نے اس پتھر کو پگھلا دیا۔ انیلا لندن میں اس کے ساتھ رہتی ہے۔ اگر ایسا ہے تو زبردست خبر بن سکتی ہے۔ ٹرائی اینگل آف لو، عشق کا تکون، نیک بخت، انیلا اور امیر حمزہ کے درمیان زبردست رسہ کشی۔ امیر حمزہ نیک بخت سے انیلا کو چھین رہا ہے۔ ایک کارٹون شائع کرایا جائے کہ دو کتے ایک ہڈی کے لیے لڑ رہے ہیں، اور ایسا کارٹون بھی بنایا جائے کہ نیک بخت انیلا کا ایک ہاتھ اپنی طرف کھینچ رہا ہے اور امیر حمزہ انیلا کا دوسرا ہاتھ اپنی طرف کھینچنے کے لیے زور لگا رہا ہے۔ رحمان چنا بھی کمرے میں واپس آ کر وہ باتیں سن رہا تھا۔ مشیر نے کہا، تم لوگ لندن میں رہ کر خبریں اچھی سناتے ہو، لیکن ہماری پارٹی صرف خبریں سننے کے لیے تم لوگوں کو ہزاروں پاؤنڈز نہیں دیتی۔ کبھی ایکشن میں رہ کر ہمیں فائدہ پہنچاؤ۔ اگر یہ کہو گے کہ امیر حمزہ کے خفیہ محافظوں نے تمہارے تعاقب کو ناکام بنا دیا تھا تو تمام خوشخبری پر پانی پھر جائے گا۔ دوسری طرف سے کہا گیا، سر ہم اتفاقاً ناکام ہو گئے۔ آپ حکم کریں، کیا چاہتے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ نیک بخت اور امیر حمزہ کے درمیان انیلا رس ملائی بنی ہوئی ہے۔ کسی طرح اسے اغوا کرو، اسے کہیں گم کر دو۔ اس کے بعد دونوں عاشقوں کے درمیان ایسی طویل جنگ شروع ہو جائے گی کہ ہمارے وہ دونوں مخالفین ایک لمبے عرصے تک پاکستان نہیں آ سکیں گے۔ ہمیں انتخابی مہم کے لیے ان کے خلاف بڑی گرما گرم خبریں ملتی رہیں گی۔ سر، ہم امیر حمزہ کی موجودہ رہائش گاہ کی تلاش میں ہیں، جلد ہی اس کا پتہ ٹھکانہ معلوم کر کے وہاں سے انیلا کو نکال لائیں گے۔ یاد رکھو، وہ دونوں جب تک پاکستانی عوام سے دور رہ کر آپس میں الجھتے رہیں گے، ہم یہاں عوام سے قریب ہوتے جائیں گے۔ مشیر انہیں ہدایات دیتا رہا۔ پھر کاشف اکبر نے کہا، جو ہدایات دی جا رہی ہیں اس پر جتنی جلد عمل کرو گے اتنے ہی زیادہ انعامات کے مستحق ہوتے رہو گے۔ اس نے فون بند کر دیا، پھر مشیر سے کہا، حالات ہمارے موافق ہیں، میں اسلام آباد پہنچتے ہی خفیہ ہاتھ کے ایجنٹ سے ملاقات کروں گا اور اسے بتاؤں گا کہ نیک بخت سیکس اسکینڈل میں ملوث ہو کر اپنا سیاسی وقار کھو رہا ہے۔ ان حالات میں اس کے سر پر خفیہ ہاتھ ہوگا تو عوام نیک بخت کو بدبخت بنا دیں گے۔ ووٹنگ کے وقت جیسے گھپلے کیے جاتے ہیں ویسے گھپلوں میں خفیہ ہاتھ کو ناکامی ہوگی۔ ایسے وقت عوام کی تھوڑی بہت حمایت لازمی ہوتی ہے۔ رحمان چنا نے کہا، ہمارے ستارے عروج پر ہیں۔ ادھر امیر حمزہ عشقیہ معاملات میں الجھتا رہے گا، ادھر راجہ نواز حرام موت مرے گا۔ پاکستان میں ہمارے لیے راستے ہموار ہو رہے ہیں۔ کاشف اکبر اسلام آباد چلا گیا۔ دوسری صبح ہلڑی شاہ کریم کے تھانے سے ایک سپاہی ایک بند لفافہ لے کر رحمان چنا کے پاس آیا۔ اس نے لفافہ لیتے ہوئے پوچھا، ہمارا آدمی کہاں ہے؟ وہ کیوں نہیں آیا؟ حضور، آپ کا کوئی ملازم نہیں آیا، تھانے دار صاحب اس کا انتظار کرتے رہے، پھر مجھے یہ لفافہ دے کر بھیجا ہے۔ اس نے لفافہ کھول کر دیکھا، اس میں کئی تصویریں تھیں۔ ایک تصویر میں راجہ نواز کھڑا تھا، کئی سپاہی اسے گولیاں مار رہے تھے اور وہ گولیاں لگنے کے بعد گرتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ دوسری تصویر میں نازاں کو بھی اسی طرح گولیاں ماری جا رہی تھیں۔ پھر ان دونوں کی لاشوں کی تصویریں کئی زاویوں سے اتاری گئی تھیں۔ تھانے دار غلام رسول نے ایک خط میں لکھا تھا، حضور، آپ کے مجھ پر بڑے احسانات ہیں، میں نے آپ کے حکم پر فوراً عمل کیا ہے۔ رات 11 بجے تک آپ کے ملازم کا انتظار کرتا رہا۔ ان لاشوں کو تھانے میں زیادہ دیر رکھنے سے بڑے مسائل پیدا ہو جاتے، اس لیے دونوں لاشوں کو دلدل میں پھینک دیا گیا ہے۔ آپ کا ملازم تو نہیں آیا، لیکن میں جانتا ہوں آپ میرا انعام بھیج دیں گے۔ رحمان چنا نے اسلام آباد کاشف اکبر سے رابطہ کر کے اسے یہ خوشخبری سنائی کہ نازاں اور راجہ نواز کا کام تمام کر دیا گیا ہے۔ ان کی لاشوں کی تصاویر تھانے کا ایک سپاہی لایا ہے، لیکن ہمارا ملازم جو 1 لاکھ روپے لے کر گیا تھا
وہ ہلڑی شاہ کریم تھانے میں نہیں پہنچا۔ اس کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے، وہ کسی مصیبت میں پھنس گیا ہے یا پھر 1 لاکھ روپے لے کر فرار ہو گیا ہے۔ میں اصل بات ابھی معلوم کرتا ہوں۔ اس نے سیکٹری کے پاس آ کر کہا، 1 لاکھ روپے لے جانے والا ملازم لاپتہ ہے، ہمارے کھوجی کو چند آدمیوں کے ساتھ بھیجو، وہ اسے ڈھونڈ کر اور پکڑ کر لائیں گے۔ کاشف اکبر کو نازاں اور راجہ نواز کی ہلاکت کی خبر مل گئی تھی۔ رحمان چنہ نے ان کی لاشوں کی تصاویر دیکھ کر ان کی موت کی تصدیق کی تھی۔ اس کے باوجود کاشف اکبر تذبذب میں تھا۔ اسے شکاری دوست کی باتیں یاد آ رہی تھی۔ کسی خونخوار شیر کی دہشت دل و دماغ میں سما جائے تو اس کی ہلاکت کے بعد بھی اس کی موت کا یقین نہیں ہوتا۔ حقیقت یہی تھی۔ راجہ نواز کوئی مچھر تو نہیں تھا کہ ایک چھوٹے سے علاقے کا تھانے دار ایک تالی بجا کر مچھر کو مار دیتا۔ صبح 9 بجے وہ تھانے میں انسپیکٹر غلام رسول کے کمرے میں آیا۔ غلام رسول اسے دیکھتے ہی چونک گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس راجہ نواز کو گرفتار کرنے یا قتل کر دینے کے لیے کاشف اکبر نے کئی تھانوں میں اس کی تصویریں بھیجی ہیں، وہی راجہ نواز بڑی بے باکی سے اس کے سامنے میز کی دوسری طرف ایک کرسی پر بیٹھ گیا ہے۔ وہ اسے حیرانی سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا۔